बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे लिए वो रात किसी अज़ियत से कम नहीं थी। मेरी पत्थर आंखों से आंसू बह रहे थे और मैं किसी मुर्दा वजूद के साथ बेजान लिपटी थी। मैं रोना चाहती थी, धाड़े मार मार के रोना चाहती थी, लेकिन मेरी सिसकियां तो शायद मेरे अंदर कहीं दफन हो चुकी थी। जो खेल मेरे साथ खेला गया था वो कभी मैं भूल नहीं सकती थी। शराब पीकर इन दरिंदों ने मेरे साथ, मेरा नाम आयशा है। दिसंबर की सर्द रात थी और मैं काफ़ी देर तक अपने शोहर का इंतज़ार कर रही थी। शाम से रात होने को आई थी लेकिन मेरा शौहर अभी तक घर नहीं लौटा था। मेरे दिल में अजीब अजीब तरह के वसवसे आ रहे थे। आज से पहले कभी आबाद को इतनी देर नहीं हुई थी, तो फिर आज ऐसा क्या हो गया? सर्दी बढ़ती चली जा रही थी। थोड़ी बहुत देर हो जाती तो आबाद खुद मुझे फ़ोन करके इतला कर देते कि आज मैं देर से आऊँगा, और मैं पुरस्कून हो जाती। लेकिन ना ही आबाद का फ़ोन आया और ना ही उनका फ़ोन लग रहा था। सुबह जब वो घर से निकले तो इन्हें हल्की सी हरारत भी थी। क्या पता उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई हो। आबाद तो वैसे ही हद से ज़्यादा रहमदिल और खुदातर से इंसान थे। अपनी तबीयत पे तवज्जो ना देते और दूसरों को छोड़ने दौड़ते थे। यही सोचकर मैं इंतज़ार करती चली गई, लेकिन कई घंटे गुजर जाने के बावजूद भी जब वो घर ना लौटे तो मैं बार बार इनका नंबर बुलाने लगी, लेकिन दूसरी तरफ से नंबर बंद जा रहा था और इसीलिए मेरे दिल में बुरे बुरे ख्याल आने लगे थे। आस्ता आस्ता अंधेरा पूरी तरह फैल गया तो मेरे परेशानी की इंतहा न रही, और जब घड़ी में रात के 11 बजे तो मुझसे रहा ना गया और मैंने आबाद की तलाश शुरू कर दी। मैंने इन्हें ढूंढते ढूंढते इनके दफ्तर पहुंच गई। यहाँ वो नौकरी करते थे, लेकिन वहाँ जाके पता चला इबाद तो शाम को ही निकल गए थे। ये सुनकर तो मेरी जान ही निकल गई कि अगर वो दफ्तर से निकल गए थे तो फिर कहाँ गए थे। चौकीदार ने बताया कि वो शाम के 5 बजे ही घर से यहाँ से निकल गए, और उनकी तबीयत भी कुछ बेहतर नहीं थी और अक्सर अपने दोस्त वकास के पास जाया करते थे, लेकिन उसका नंबर मेरे पास नहीं था। मुझे वकास के घर का पता मालूम था। मैं रिक्शे में बैठकर इसके घर पहुंची तो वो इसी वक्त कहीं से आया था। मुझे इतनी रात को अपने दरवाजे पे खड़ा देख के वकास पूछने लगा, भाभी खैरियत तो है? आप इतनी रात गई, यहाँ क्या करी हैं? मैंने फौरन ही वकास से कहा कि आबाद अभी तक घर नहीं आए। क्या आपको मालूम है वो कहाँ है? मेरी बात सुन के वो भी फिक्रमंद हो गया और कहने लगा, मैं तो खुद घर पे नहीं था और मेरी बीवी मायके गई हुई है, इसलिए मुझे इल्म नहीं कि आबाद क्या है। लेकिन आप परेशान ना हो, वो कोई बच्चा थोड़ी ना, किसी काम में अटक गया होगा, खुद ही घर आ जाएगा। आजकल इसकी अपनी एक कुलीग के साथ बहुत ज़्यादा दोस्ती हो गई है, हो सकता है उसके घर चला गया हो। किसी को लेकर सुन के मैं हैरान रह गई, क्योंकि आबाद ने मेरे सामने कभी किसी लड़की का जिक्र नहीं किया था और ना ही मेरी नज़र में उनकी किसी से ऐसी कोई ख़ास दोस्ती थी। लेकिन वकास ने बताया कि आजकल आबाद बहुत ज़्यादा किसी लड़की का जिक्र करने लगा है। आप अपने शोहर पे नज़र रखें, वो खुद ही घर आ जाएगा। इसकी बात सुनकर मुझे तसल्ली तो नहीं हुई, लेकिन इसके अलावा मेरे पास आबाद को ढूंढने के लिए कोई जगह भी तो नहीं थी। अगर वाकई आबाद की दोस्ती किसी कोलीग से थी तो मुझे इसका पता नहीं था। इसलिए मैं वापस घर आ गई। मेरे 4 छोटे छोटे बच्चे घर में मेरे मुंतज़र थे। मुझे अकेला आता देखकर मेरी बेटी अपने बाबा का पूछने लगी। इसके सवाल पर मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे थे। मैंने खुदा से दुआ मांगी, बस किसी भी तरह आबाद घर लौट आए। 12 बज चुके थे, आबाद का कोई अता पता नहीं था। मैंने अपने भाइयों को भी फ़ोन लगाया, सब ने ही ये कह के तसल्ली दी कुछ और इंतज़ार कर लो, वो खुद घर आ जाएगा। लेकिन मेरे बेकरार दिल को किसी सूरत करार नहीं आ रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने मेरी जान निकाल ली हो। मुझे यूं ही टहलते टहलते रात के 2 बज चुके थे। ना ही आबाद का कोई पता चला और ना ही उनका फ़ोन आया। मैं परेशान होकर जय नमाज पर बैठ गई। रात के इस वक्त खुदा के सिवा मैं किसको अपनी परेशानी बता सकती थी। मेरे चारों बच्चे गहरी नींद में सो चुके थे और मैं ऐसे ही जय नमाज पर बैठी रोती रही थी। आज मुझे एहसास हो रहा था कि मैं आबाद से कितनी मोहब्बत करती हूँ। फजर की अजानों की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। आबाद को घर से निकले हुए पूरे 24 घंटे गुजर चुके थे और वो अभी तक वापस नहीं आए थे। थोड़ी देर बाद मेरा फ़ोन बजने लगा। मैं जाए नमाज पर से उठकर भाग गई, लेकिन एक अनजान नंबर से फ़ोन आ रहा था। मुझे क्या मालूम ये फ़ोन मेरी तकदीर में कैसी स्याही मल देगा, वरना मैं कभी इस फ़ोन को ना उठाती। दूसरी तरफ से किसी मर्द की भारी आवाज़ सुनाई दी और उसने मुझे ऐसी बात बताई कि मेरे होश उड़ गए। मैंने बिना सोचे समझे चादर पहन ली। मेरे बच्चे अभी गहरी नींद में सो रहे थे। मैं इन्हें बाहर से ताला लगाकर
اور اس پتے پہ نکل پڑی جو مجھے بتایا گیا۔ میں نے سوچا تھا کہ اپنے بھائیوں کو اطلاع کر دوں تاکہ وہ بھی پہنچ جائے، کیونکہ عباد کے خاندان میں تو کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر اپنے بھائیوں کا رات والا رویہ سوچ کر میرا دل کھٹکا ہو گیا تھا۔ میرے کسی بھائی نے ساری رات میری خبر گیری نہ کی، جبکہ وہ جانتے تھے کہ میں کس قدر پریشان تھی۔ یہی سوچ کر میں نے انہیں دوبارہ فون نہ لگایا اور گھر سے اکیلی نکل گئی۔ احتیاط میں نے کچھ پیسے بھی بیگ میں ڈال لیے تھے۔ صبح کا وقت تھا، بہت مشکل سے ایک رکشہ ملا جس نے مجھے اس پتے پر پہنچا دیا۔ وہاں سے آگے مجھے پیدل جانا تھا اور جب میں اپنی منزل پر پہنچی وہاں بات تو نہ تھے، لیکن میری بدقسمتی گھات لگائے بیٹھی ہوئی تھی۔ صبح کی روشنی تھی اور چاروں سناٹا تھا اور دور دور تک کوئی ذی روح موجود نہیں تھی۔ اس ویرانے میں جو کچھ میرے ساتھ ہوا وہ ناقابل بیان تھا۔ آباد کی تلاش میں یہاں تک چلی آئی تھی، لیکن یہاں آ کر خود کو گنوا بیٹھی تھی، اور اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہ رہا، اور کئی گھنٹوں بعد جب مجھے ہلکا ہلکا ہوش آیا تو بہت مشکل سے میں نے اپنی آنکھیں کھولی۔ اپنی نیم برہنہ وجود پر نظر پڑتے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کی، لیکن میرا جوڑ جوڑ درد کر رہا تھا اور ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے وجود کے ہر حصے میں کسی نے سوئیاں چبو دی ہوں۔ میں پوری طرح برباد ہو چکی تھی۔ مجھے برباد کرنے والا کون تھا مجھے کچھ خبر نہیں تھی، کیونکہ میں جب وہاں پہنچی تو کسی نے مجھ پر پیچھے سے حملہ کیا اور اس کے چہرے پہ لگے ماسک نے اس کی شناخت مجھ سے چھپا دی تھی۔ اس نے میرے منہ سے کوئی بوتل لگا دی اور اس کے بعد جیسے مجھے ساری دنیا ڈولتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی بدبو نے مجھے بتایا کہ یہ شراب ہے۔ میں نے خود کو اس مشروب سے بچانے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن اس کے آگے میرا بس کہاں چل رہا تھا۔ وہ ایک نہیں بلکہ 3 مرد تھے اور تینوں ہی ہٹے کٹے تھے۔ آہستہ آہستہ میں اپنے ہوش کھوتی جا رہی تھی۔ مجھے شراب کے نشے میں چور کر کے جو کچھ میرے ساتھ کیا گیا وہ سوائے اذیت کے اور کچھ نہیں تھا۔ کاش کہ میں آنکھیں بند کر کے اپنے فون کال پر اعتبار نہ کرتی تو آج اس ویرانے میں یوں ہی بے بس نہ پڑی ہوتی۔ مجھے بس اتنا بتایا گیا کہ میرے شوہر کا اس جگہ حادثہ ہو گیا، اور یہی سن کر میں دوڑی چلی گئی۔ میں بھول گئی تھی کہ جس معاشرے کا میں حصہ ہوں وہاں انسانوں سے زیادہ درندے بستے ہیں۔ میرے شوہر کے ساتھ کیا ہو گیا میں اس سے اب بھی غافل تھی، لیکن جو کچھ میرے ساتھ ہو چکا تھا اس کے بعد میرے لیے سانس لینا بھی دوبر ہو چکا تھا۔ مجھے اپنے بچوں کا خیال آیا تو میں اپنے آپ کو سمیٹ کر لٹی پٹی حالت میں اپنی چادر سے اپنے آپ کو چھپا کر چل پڑی۔ نشے کا اثر ابھی تک مجھ پر حاوی تھا اور میرے قدم کہیں کے کہیں پڑے تھے۔ میرے بچے اکیلے گھر میں بند تھے، اس خیال نے مجھے پریشان کر دیا تھا۔ خود پر قابو پاتی اپنی جان کو سنبھالتی ہوئی گھر تک پہنچی تھی۔ میں تو یہ سوچ کر نکلی تھی کہ کچھ دیر میں لوٹ آؤں گی، مگر میں نے شاید خود کو ہمیشہ کے لیے کھو دیا تھا۔ جیسے میں گھر پہنچی بچیاں میرے انتظار میں بیٹھی ہوئی تھی۔ میری بڑی بیٹی کچھ سمجھدار ہو چکی تھی، اس نے باقی بچوں کو سنبھال لیا تھا۔ مجھے دیکھتے ہوئے وہ اپنے بابا کو پوچھنے لگی۔ میں اپنے بچوں کو سینے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ میں انہیں کیا بتاتی کہ ان کا بابا کہاں ہے؟ میں تو اس کی تلاش میں خود ہی لوٹ کر آ گئی۔ میرے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جہاں زخم کے نشان موجود نہ تھے۔ مجھے اس طرح روتا دیکھ کر بچے اور بھی زیادہ پریشان ہو گئے۔ بالآخر میں نے ان کی خاطر خود کو سنبھال لیا۔ میں بے صبری سے عباد کا انتظار کرنے لگی۔ میری کسی بھائی نے ابھی تک مجھے فون تک نہیں کیا اور نہ ہی ان کے کسی دوست کا فون آیا۔ نہ جانے انہیں زمین کھا گئی یا آسمان نکل گیا، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اور جب اسی طرح دوسری رات ہوئی تو میری جان نکلنے لگی۔ یقیناً آباد کے ساتھ کچھ ایسا ہو گیا جس کے بارے میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ واقعی آباد مجھے چھوڑ کر جا چکے تھے، جیسا کہ میرے بھائی کہتے ہیں، لیکن وہ مجھے چھوڑ کر کیوں جاتے؟ شادی کے اتنے سال بعد بھی میرے ساتھ بہت خوش تھے اور سب کچھ بالکل ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا۔ وہ 3 نقاب پوش کون تھے؟ وہ کیسے جانتے تھے کہ میں آباد کے لیے پریشان ہوں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے ساری رات آنسو بہاتے ہوئے گزار دی اور بالآخر اگلی صبح پزلی اسٹیشن جانے کا فیصلہ کیا۔ میں اب اپنے بچوں کو گھر پہ تنہا نہیں چھوڑ سکتی تھی، کیونکہ میرے ساتھ جو کچھ ہوا تھا میرے دل میں خوف سا بیٹھ گیا تھا۔ یہ محلہ میرے لیے نیا تھا، اس کے آس پاس والوں سے میری زیادہ جان پہچان نہیں تھی۔ کرائے کے اس مکان میں شفٹ ہوئے ہمیں زیادہ وقت نہیں گزرا تھا۔ آباد کا جلد ہی اپنا گھر خریدنے کا ارادہ تھا اور آباد نے کہا تھا کہ وہ مجھے بہت جلد ہی یہ خوشخبری سنائیں گے۔ میری اور آباد کی شادی کو 10 سال ہو گئے تھے۔ آباد نے مجھ سے اپنی پسند کی شادی کی تھی۔ وہ ایک بہت اچھے اور نیک انسان تھے، وہ ہمیشہ دوسروں کی مدد کیا کرتے۔
عباد میرے ابا کے کسی دور کے رشتہ دار کے بیٹے تھے اور ان کا ہمارے گھر بہت زیادہ آنا جانا تھا۔ عباد مجھ سے محبت کرنے لگے تھے، بلکہ انہوں نے ابا سے خود میرا رشتہ مانگا تھا۔ ان کے ماں باپ مر چکے تھے، ان کے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا، اور اسی محرومی نے انہیں نہ صرف حساس بنا دیا بلکہ وہ لوگوں کی مدد کرنے لگے تھے۔ میرے بھائی اس رشتے کے خلاف تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ ایک یتیم انسان کو اپنی بہن نہیں دے سکتے جو کئی سالوں سے تنہا رہا ہو۔ پتہ نہیں اس کا کیا کردار ہوگا اور کیسے کردار کا مالک ہوگا، لیکن ابا کو بات پہ پورا بھروسہ تھا، اور ابا نے اپنے بال بوتے پہ رشتہ پکا کر دیا، جس کی وجہ سے بھائیوں کے دل میں گیرا پڑ گئی تھی۔ میرے تینوں بھائی عباد کو بالکل پسند نہیں کرتے تھے، لیکن عباد کی محبت میرے دل میں گھر کر گئی تھی، اور میں نے خوشی خوشی عباد سے شادی کی تھی۔ میرے بھائیوں کا رویہ اتنے سال گزر جانے کے باوجود بھی عباد کے ساتھ اچھا نہ تھا، جبکہ میں اپنے گھر میں پوری طرح خوش تھی۔ عباد نے مجھے کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی تھی، لیکن میرے بھائی تھے جنہیں عباد کا وجود برداشت نہ تھا، اور اسی لیے عباد نے میرے میکے جانے بھی چھوڑ دیا۔ ایک کے بعد ایک اللہ تعالیٰ نے ہمیں 4 بیٹیوں کی نعمت سے نوازا، تو ہمارے گھر میں خوشیوں کے رنگ بکھر گئے، اور پھر کسی اور کی چاہت کی امید ہی نہ رہی۔ میں اور عباد اپنی بیٹیوں کے ساتھ بہت خوش تھے۔ عباد کی ہمدردی لوگوں کے ساتھ اب بھی پہلے جیسی تھی۔ وہ اکثر ہی کسی نہ کسی کی مدد میں مصروف رہتے، ان سے جتنا ممکن ہو سکتا وہ اتنا لوگوں کے کام آتے، اور مجھے کہتے کہ دیکھنا عائشہ، میری چھوٹی چھوٹی نیکیاں میری بیٹیوں کی زندگیوں میں خوشیاں بھر دیں گی۔ لیکن پتہ نہیں کس کی نظر ہماری خوشیوں کو کھا گئی تھی۔ عباد کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا، اور میرا حال ایسا تھا کہ مجھے جیتے جی مر گئی تھی۔ میں اپنے بچوں کے لیے پولیس اسٹیشن پہنچی اور میں نے اپنے شوہر کی گمشدگی کی رپورٹ درج کروائی، لیکن پولیس والوں کو یہ نہ بتا سکیں کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ میں خود اپنی بربادی کی داستان نہیں سنا سکتی تھی۔ پولیس والوں نے ہر چھوٹی سے چھوٹی بات مجھ سے پوچھی تھی۔ میں نے انہیں بتایا تھا کہ میں ڈھونڈتے ہوئے دفتر بھی گئی اور وکاس کے گھر بھی گئی، لیکن میں نے انہیں اس حادثے کے بارے میں نہیں بتایا تھا جو مجھ پر گزرا تھا۔ میں اسٹیشن اکیلے کیوں آئی؟ میرے گھر میں کیا کوئی مرد نہیں ہے؟ میں نے سرسری طور پر انہیں بتایا کہ میرے 3 بھائی ہیں، لیکن وہ عباد کو کچھ خاص پسند نہیں کرتے تھے۔ پولیس نے مجھے تسلی دی کہ جلد ہی عباد کا پتہ لگ جائے گا، اور اس کے بعد انہوں نے اپنی تشویش کا سلسلہ شروع کر دیا۔ میں واپس گھر چلی آئی۔ کئی دن گزر گئے، لیکن نہ ہی عباد کی کوئی خبر ملی، اور نہ ہی میں جان سکی کہ میرے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے۔ کبھی پولیس والے ہمارے گھر آ جاتے تو کبھی فون پر مجھ سے سوال جواب کرتے۔ اب تو سارے محلے کو بھی عباد کی گمشدگی کی خبر پہنچ چکی تھی۔ ہر کوئی مجھ سے آ کر عباد کے بارے میں سوال کرتے، لیکن میرے بھائیوں اور بھابھی بھی ملنے کے لیے آئے تھے، لیکن میں نے ان سے بات نہیں کی کیونکہ ان کے ساتھ کی ضرورت نہیں تھی۔ جس رات میرے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا اس رات میں تنہا تھی، اور اسی تنہائی نے مجھے برباد کیا۔ عباد کا دوست وکاس بھی گھر کے چکر لگاتا اور بچیوں کو بہت پیار کرتا۔ وہ بھی عباد کے لیے بہت زیادہ فکر مند تھا۔ مجھے کسی بھی چیز کی ضرورت ہوتی تو میں اسی کو فون کرتی اور وہ فوراً چلا آتا۔ عباد کو گھر سے گئے ہوئے 15 دن ہو گئے، اور یہ 15 دن میں نے سولی پر گزارے تھے۔ ہر آہٹ پہ مجھے لگتا کہ عباد لوٹ آیا، لیکن یہ صرف میرا وہم ہوتا۔ میری بچیاں بھی بہت خاموش اور گمسم سی ہو گئی تھیں، ہر وقت اپنے بابا کو یاد کرتی۔ میں تو اپنے شوہر کی یاد کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی بے حرمتی پر بھی آنسو بہاتی۔ اور پھر ایک دن پولیس والوں نے ایک ایسی خبر سنا دی کہ مجھے پولیس اسٹیشن بلایا، کہ جسے سن کر میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ جو کچھ میں نے سنا مجھے اپنی کانوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ میرا شوہر ہمیشہ کے لیے مجھے چھوڑ کر جا چکا تھا؟ پولیس والوں نے کہا کہ میرے شوہر کو بڑی بے دردی سے قتل کیا گیا۔ مجھے ہرگز بھی اس بات پہ یقین نہ آ رہا تھا۔ میرے شوہر اتنی محبت کرنے والے انسان تھے، ان کو بھلا کسی سے کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ پولیس والے کہہ رہے تھے کہ ایسا کچھ ہوا ہے جو آپ نے ابھی تک ہمیں نہیں بتایا۔ بہتر ہے کہ آپ ہر بات بتائیں تاکہ پھر کوئی شک و شبہات نہ رہے اور مجرم آسانی سے شکنجے میں آ جائے۔ اب جب میرا شوہر ہی نہیں رہا تھا تو میں اپنی عزت بچا کے کیا کرتی؟ وہ عزت جو میں پہلے ہی لٹا چکی تھی۔ یہی سوچ کے میں نے پولیس والوں کو اس رات کی حقیقت بھی سنا ڈالی، جب مجھے درندوں کی طرح نوچا گیا۔ پولیس انسپکٹر نے یہ سن کر مجھ پر بہت غصہ کیا کہ میں نے پہلے انہیں یہ بات کیوں نہ بتائی، اس طرح تو مجرم آسانی سے پکڑا جا سکتا تھا۔ میں نے روتے پولیس والوں کو بتایا کہ میں نے بات اس لیے چھپائی تاکہ میرا شوہر مجھے واپس ملے تو ہمارے رشتے میں کوئی دوری نہ آئے، لیکن اب جب وہ رہا ہی نہیں ہے تو پھر چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ میرے شوہر کی لاش جس حالت میں پولیس والوں کو ملی تھی وہ ناقابل بیان تھی۔
کیونکہ اسے ایک پیٹی میں چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے ڈالا گیا تھا۔ سب کا بھلا چاہنے والے عباد کا یہ حال کون کر سکتا ہے؟ پولیس والوں نے عباد کی شناخت موبائل فون سے کی تھی جو اسی پیٹی کے اندر ملا تھا۔ مجرم نے موبائل فون کو اسی کے ساتھ پیٹی میں ہی ڈال کر ایک ویرانے میں پھینک دیا، اور ایک رکشہ ڈرائیور نے پولیس والوں کو فون کر کے اس نامعلوم پیٹی کے بارے میں اطلاع دی تھی۔ اپنی بیوہ ہونے کی خبر سن کر میں اپنے ہوش گنوا بیٹھی تھی اور زاروں قطار رونے لگی۔ سب کچھ تباہ ہو گیا تھا، میری خوشیاں برا آشیانہ برباد ہو گیا تھا۔ پولیس والوں نے مجھ سے اس جگہ کی نشاندہی کروائی جہاں مجھے بے آبرو کیا گیا تھا، اور پھر وہیں سے کچھ ایسے سراغ ملے کہ پولیس والوں نے جلد ہی مجرم کو اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ اور جب مجھے مجرموں کو دیکھنے کے لیے پولیس اسٹیشن گئی تو میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ میرے شوہر کا قاتل کوئی اور نہیں بلکہ اس کا سب سے اچھا دوست وقاص نکلا، اور میری برہمتی کرنے والا کوئی اور نہیں وقاص تھا۔ اور اس کے ساتھ کھڑے دو آدمی جنہیں میں نہیں جانتی تھی وہ وقاص کے سکے بھائی تھے، جنہوں نے اس جرم میں اس کی مدد کی تھی۔ میں نے وقاص کا گریبان پکڑا اور اس سے پوچھا کہ آخر اس نے اتنا گھٹیا کھیل کیوں کھیلا اور اتنے دنوں تک ہمارے ساتھ اچھائی کا ڈرامہ کیوں رچا رہا تھا۔ اسے ساری حقیقت کھل کر بتائی۔ اس روز جب عباد لاپتہ ہوئے، دراصل وہ واپسی پر وقاص کے پاس گئے تھے، کیونکہ انہیں پیسوں کی ضرورت تھی۔ عباد نے وقاص کو 10 لاکھ روپے کا قرض دیا ہوا تھا، اور عباد کو کوئی مکان پسند آیا اور وہ اسے خریدنا چاہتے تھے، اس لیے وہ دفتر سے سیدھا وقاص کے پاس پہنچے اور اپنی رقم کا مطالبہ کیا۔ وقاص کی نیت میں فطور تھا، وہ کسی صورت 10 لاکھ واپس نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے عباد کو اپنے پاس بٹھایا اور شراب کی محفل سجائی۔ عباد شراب نہیں پیتے تھے، لیکن وقاص کے بار بار اصرار کرنے پر انہوں نے آخرکار شراب پی لی، اور پھر شراب کے نشے میں ہی جب انہوں نے ان کے پیسے واپس نہیں کرنے کا کہا تو عباد غصے میں آ گیا اور دونوں میں جھگڑا شروع ہو گیا۔ جھگڑا زیادہ بڑھ گیا تو وقاص نے عباد کی گردن نوچ لی، اور غصے میں انہیں پتہ نہیں چلا عباد کب اس دنیا سے درخصت ہو گئے۔ جب اسے ہوش آیا تو پانی سر سے گزر چکا تھا، اور اس نے اپنے دونوں بھائیوں کو بلایا اور انہیں اپنے کارنامے کا بتایا تو تینوں نے مل کر عباد کی لاش کو اٹھانے لگایا۔ جب میں عباد کو ڈھونڈتی ہوئی وقاص کے گھر پہنچی تو مجھے دیکھ کر اس کی نیت مجھ پر بھی خراب ہو گئی، اور اس نے سوچا کہ اب عباد رہا نہیں، کیوں نہ ہو وہ مجھ سے اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے، اس لیے اس نے ساری رات منصوبہ بنانے کے بعد اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کر مجھے اسی جگہ پہ بلا لیا، اور پھر شراب کے نشے میں چور تینوں بھائی اپنی حد پار کرتے ہوئے چلے گئے۔ انہیں لگا کہ میں خاموش ہو کر بیٹھ جاؤں گی اور یوں بے آبرو ہونے کے بعد عباد کی گمشدگی پر ہنگامہ نہیں کروں گی، لیکن میں نے پولیس میں رپورٹ درج کروا کر ان کا سارا منصوبہ خاک میں ملا دیا۔ آج وہ تینوں بھائی پولیس کی تحویل میں ہیں اور ان پر مقدمہ درج کر دیا گیا۔ میرا شوہر میری زندگی میں مجھ سے ہمیشہ کے لیے بچھڑ گیا، میری 4 چھوٹی چھوٹی معصوم بچیاں یتیم ہو چکی ہیں، اور میرے شوہر کا گناہ صرف اتنا تھا کہ اس نے اپنے دوست کی ضرورت کے وقت مدد کی۔ کیا کسی کی کوئی مدد کرنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اسے قتل ہی کر دیا جائے؟ میں خدا سے دعا گو ہوں کہ مجھے انصاف ملے اور میرے شوہر کے قاتلوں کو کڑی سے کڑی سزا ملے، تاکہ آئندہ کوئی کسی کے اعتبار کی دھجیاں نہ بکھیر سکے۔ پولیس والوں نے ہر ممکن میری مدد کی اور ان کے تعاون کی میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں، لیکن کیا یہ عدالتی نظام میرے شوہر کے قاتلوں کو جلد سے جلد عبرت کا نشان بنا دیں گے، یا پھر مجھے ان کا انجام دیکھنے کے لیے سالوں انتظار کرنے پڑیں گے؟ اس دور میں انسان کس پہ اعتبار کرے سمجھ میں نہیں آتا کہ کون سا رشتہ ایسا ہے جو دھوکہ نہیں دے سکتا۔